अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कानूनी शहादत आर्डर की स्टडी के सिलसिले में आज हम आर्टिकल 27, 28 और 29 की स्टडी करेंगे। आर्टिकल 27 और 28 किसी हद तक एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, तो इसलिए इनकी इकट्ठी ही स्टडी करना बेहतर है। पहले हम आर्टिकल 27 देखते हैं। फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। इस आर्टिकल में जिस तरह के इसकी हेडिंग से ही वाज़ेह है कि 3 चीज़ों को बताने वाले फैक्ट्स के बारे में ये आर्टिकल डील करता है कि स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडी की फीलिंग को जो फैक्ट जाहिर करते हैं वो इस आर्टिकल के तहत रेलिवेंट करार दिए गए। फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड कौन कौन सी हो सकती हैं जिनको कोई फैक्ट्स शो करेंगे तो वो रेलिवेंट होंगे। फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, ill will or good will towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is in issue or relevant। थोड़ा सा हम इस आर्टिकल का तजिया करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में ये है कि ये तमाम चीज़ें उस वक्त रेलिवेंट होंगी आर्टिकल 27 के तहत, यानी ऐसे फैक्ट्स जो किसी शख्स की इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल टुवार्ड्स एनी पार्टिकुलर पर्सन को जाहिर करेंगे। ये उस वक्त रेलिवेंट होंगे जब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड का, ऐसी स्टेट ऑफ बॉडी का या ऐसी बॉडीली फीलिंग के जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट इन इशू होंगे या रेलिवेंट फैक्ट होंगे, तब फिर इन फीलिंग्स को या स्टेट ऑफ माइंड को या स्टेट ऑफ बॉडी को जाहिर करने वाले फैक्ट्स भी जो हैं वो रेलिवेंट हो जाएंगे। अब इस ज़िमन में इसकी मिसाल ले दीजिए कि स्टेट ऑफ माइंड में जो चीज़ें आती हैं वो जैसा कि उन्होंने बताया कि नॉलेज है, इंटेंशन है, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस है। ये सारा इंसान के जो एक्ट्स होते हैं ये माइंड से निकल के करते हैं और ये इनवेरिएबली, ऑलमोस्ट इनवेरिएबली हर क्रिमिनल केस में इनकी रेलेवेंस होती है, जिसको हम मेंजरी या मुजरिमाना जहन के नाम से जानते हैं कि कोई फैक्ट उस वक्त ही क्रिमिनल एक्ट या काबिल सजा एक्ट करार दिया जाएगा जब कि वो करने वाले की नीयत भी वो जुर्म करने की ही होगी। इसको मेंजरी कहते हैं। अब इसकी इलस्ट्रेशन ले लीजिए, सारी इलस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, हम कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए में उन्होंने कहा है कि ए एक शख्स है जिसको के ऊपर इल्जाम है कि उसने माल मसरूका जो है वो इंटेंशनली रिसीव किया। 411 पीपीसी 411 पीपीसी 411 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत माल मसरूका ये जानते हुए कि ये माल मसरूका है वो वसूल करना या अपने पोजेशन में रखना ये एक काबिल सजा जुर्म है जिसके लिए 3 साल कैद की सजा या जुर्माना या दोनों मुकर्रर हैं। अब ये बात कि कोई शख्स किसी शख्स के पास दूसरे शख्स के पास आता है और वो उसको कोई चीज बेच देता है और वो चीज जो बेच रहा है वो माल मसरूका है। अब इसमें दोनों बातें हो सकती हैं कि या वो चीज खरीदने वाला जानता है कि ये चीज जो है ये चोरी शुदा है, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उसको इल्म नहीं है कि ये चोरी शुदा है। अगर इल्म के बावजूद वो खरीदेगा तो फिर वो 411, या अगर वो डकैती की शक्ल में उसका पोजेशन चेंज हुआ है तो 412, दोनों माल मसरूका वसूल करने, इंटेंशनली वसूल करने के मुतल्लिक दफात है। तो अगर वो जानते बूझते कि ये
مسروقہ مال ہے, چوری شدہ مال ہے, وہ خریدے گا تو وہ اس جرم کا مرتکب قرار پائے گا. اب کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس مال مسروقہ کو وصول کرنے کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ ہے اس کا نالج ہونا کہ یہ مال مسروقہ ہی ہے. تو کورٹ کے لیے ایک بڑا کویسچن ہوگا کہ اس کی انٹینشن دیکھے, اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھے جس وقت اس نے یہ چیز خریدی تھی. تو اس کے لیے یہ آرٹیکل 27 جو ہے یہ مٹیریل مہیا کرتا ہے اور ریلیونٹ قرار دیتا ہے سرٹن فیکٹس کو. اب وہ کیا فیکٹس ہیں اس السٹریشن کے تحت کہ جب اس نے وہ مال خریدا یا جس وقت اس سے وہ مال برآمد ہوا, مسروقہ مال, چوری شدہ مال, اسی وقت اس کی شاپ میں, اس کے گھر میں یا اس کے قبضے میں اور بہت سی اشیاء ایسی موجود تھیں جو دیگر وارداتوں میں چوری شدہ تھیں اور وہ کافی تعداد میں موجود تھیں. یہ فیکٹ جو ظاہر کرے گا کہ اس نے یہ والا مال جس کا اب اس کے اوپر الزام ہے مال مسروقہ انٹینشنلی حاصل کرنے کا, وہ بھی اس نے انٹینشنلی ہی حاصل کی ہوگی اور جانتے بوجھتے خریدی یا حاصل کی ہوگی, کیونکہ وہ ساری جو پہلے کے جو مال مسروقہ اس کے پاس موجود ہیں وہ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا چیزیں خریدنے کا اس کا مائنڈ اور انٹینٹ ہوتی ہے. اب اسی طرح کی السٹریشن بھی ہے. ایک شخص کے اوپر الزام ہے کہ اس نے جعلی کرنسی نوٹ کسی دوسرے کو دیا. یہ بات کہ اسی وقت اگر اس کا وہ کیس اس کے اوپر چلتا ہے تو یہ ایویڈنس لائی جا سکتی ہے کہ اسی وقت یا اس سے قبل ازیں اس نے دیگر بھی بہت سارے لوگوں کو جعلی کرنسی نوٹ دیے ہیں. تو یہ فیکٹ جو پہلے والے لوگوں کو دینے کا فیکٹ ہے اس کی جب شہادت آئے گی تو یہ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ظاہر کرے گا. ایک دو مثال اس سے ہٹ کے لے لیتے ہیں. یہ گڈ فیتھ کی مثال آئے گی. ایک شخص کے اوپر ہی ایک الزام ہے کہ اس نے دوسرے شخص کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور اس کا سر پھٹ گیا. اس میں انٹینشن جو اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ ثابت کرنے کے لیے اگر وہ یہ شہادت گزارے کہ میں نے اس شخص کو دھکا دیا تھا لیکن اس میں میرا گڈ فیتھ تھا اور کار ایک دوسرا شخص ریشلی اور نیگلیجنٹلی ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہا تھا, تو اگر میں اس کو دھکا دے کے نہ گراتا تو وہ کار اس کو لگ جاتی, اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا, تو میں نے تو اس کو ایک نقصان سے بچانے کے لیے دھکا دیا تھا تاکہ یہ بچ جائے. یا اسی طرح دھکے کی مثال لے لیں کہ یہی الزام ہے کسی پر کہ اس شخص نے دوسرے شخص کو پش کیا اور وہ گر گیا, تو وہ الزام کے جواب میں کہتا ہے جی وہ تو ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور درخت جو ہے اس کی گرنے کی ٹوٹنے کی آواز آئی, میں نے اس کو دھکا دے کے سائڈ پہ کیا ورنہ درخت اس کے اوپر گر جاتا. تو یہ فیکٹ بھی ایڈمیسیبل ہوگا اس آرٹیکل کے تحت کہ یہ اس کی جو تھی وہ گڈ فیتھ میں اس کی یہ ایکٹ تھی. اسی طرح اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائے گا نیگلیجنس. اب نیگلیجنس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے اوپر الزام ہے کہ یہ اس نے نیگلیجنٹلی ڈرائیو کرتے ہوئے کسی کو ہٹ کیا یا یہ اس کی کوئی نیگلیجنس نہیں تھی. اب اسی سیریز میں جس طرح کے اس آرٹیکل کی ریکوائرمنٹ بھی ہے ایویڈنس آتی ہے کہ پیچھے تھوڑی رستے سے جس پر یہ گاڑی چلاتے ہوا آیا ہے ادھر بھی ایک سائیکل سوار کو ہٹ کر آیا ہے, ایک کوئی جانور اس نے نیچے دے دیا ہے, یا یہ اتنی نیگلیجنٹلی یہ زگ زیگ چلاتے ہوئے آ رہا تھا کہ لوگ بڑی مشکل سے بچ رہے تھے, اس کی ایویڈنس آ جاتی ہے. تو یہ اس آرٹیکل کے تحت ریلیونٹ ہوگی کہ اسی سیریز میں اس نے پہلے بھی ایسے کام کیے ہیں جو کہ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ظاہر کرتے ہیں. اب اس کی ڈیئر ویورز ایکسپلینیشن لیتے ہیں. ایکسپلینیشن 1, a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question. اب یہ ایک اہم چیز ہے
وہ یہ کہ اگر یہ شہادت کوئی آ کر دے کہ یہ جو شخص ہے جس کی ہم نے لاسٹ مثال دی ہے کہ وہ جنرلی ہے ہی لاپرواہ شخص، تو پھر یہ ایویڈنس نہیں ہوگی. پارٹیکولر ریفرنس اس شخص کے بارے میں جس کے اگینسٹ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہونے کا الزام ہے یا اس طرح کے واقعات کی، اس سیریز میں آتے ہوئے واقعات کی، وہ ایویڈنس جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہوگی. اسی طرح کی ایک اور جو اسٹیٹ آف مائنڈ کی گڈ فیتھ یا ال ول کی مثال آتی ہے، بیڈ فیتھ کی، کہ الزام تھا کسی شخص کے اوپر کہ وہ رقوم ریسیو کرتا تھا، اس کی ڈیوٹی رقوم ریسیو کر کے بک میں انٹر کرنے کی تھی، تو اس نے انٹری کچھ رقوم ریسیو تو کی لیکن انٹر نہیں کی متعلقہ ریکارڈ میں اور وہ امبیزل کر لی. یہ انڈین جورسڈکشن کا ایک کیس تھا. اس نے کہا یہ پریشر آف ورک کی وجہ سے میری انٹری رہ گئی، میرا اس میں ال ول نہیں ہے. تو اسی طرح کی دوسری پریویس انٹریز کی مثال دی گئی کہ نہیں، یہ پہلے بھی اس نے کی ہے اور پہلے بھی کروانے کے بعد جب بھی اسے یہ انٹری غلط ہوئی ہے، وہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رقم نہ آئی ہو اور انٹر ہو گئی ہو، بلکہ رقم آتی ہے اور انٹر ہونے سے رہ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر آف ورک کی وجہ سے غلطی جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اپنے فائدے کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے یہ ال ول ہے اور بیڈ ہے اور یہ اس نے اس کو امبیزل کرنے کے لیے ہی کیا ہے. اب اس کی دوسری ایکسپلینیشن یہ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے کہ عمومی حالات میں پریویس کنوکشن صرف ان کیسز میں ریلیونٹ ہوتی ہے جن کے بارے میں قانون نے کہہ دیا ہو کہ اس کی پریویس کنوکشن کسی کی جو ہے وہ چونکہ کریکٹر اس کا ہوتا ہے تو وہ کریکٹر ارریلیونٹ ہے انلیس کہ گڈ کریکٹر پلیڈ کیا جائے. لیکن اس ایکسپلینیشن 2 میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پریویس کنوکشن بھی ہو اور وہ واقعہ ایسا ہو کہ وہ اس آرٹیکل کے تحت بھی اس سیریز کے پارٹ کے طور پہ یا اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ کے طور پہ استعمال کیا جا سکے تو پھر وہ بھی ریلیونٹ ہوگا ان اسپائٹ آف دی فیکٹ دیٹ کہ وہ پریویس کنوکشن ہے. بٹ ویئر اپان دا ٹرائل آف اے پرسن accused of an offense, the previous commission by this accused of an offense is relevant within the meaning of this article, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact. یہ جیسے میں نے کہا کہ previous conviction بھی اس آرٹیکل کی ریکوائرمنٹس میں آتی ہوگی تو وہ بھی استعمال کی جا سکے گی. اب جس طرح یہ جنرل اسٹیٹ آف مائنڈ کو بتایا گیا ہے، اس طرح ایک حوالے سے ڈیئر ویورز آرٹیکل 28 کو اسپیسیفک کر دیا گیا. آرٹیکل 28 فیکٹس بیئرنگ on question whether act was accidental or intentional. When there is a question whether an act was accidental or intentional or done with the particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant. یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ اگر کورٹ کا ڈیسیژن یہ آنا ہو کسی فیکٹ کے بارے میں کہ کیا یہ ایکٹ جو ہے وہ انٹینشنل ہے یا ایکسیڈنٹل ہے، یا یہ پارٹیکولر نالج اور انٹینشن سے کیا گیا ہے یا ان انٹینشنل ہے، تو دیکھا جائے گا کہ یہی شخص اسی طرح کے کام جو اس سیریز اس واقعات کی چین سے تعلق رکھتے ہیں اس میں بھی اس طرح کے کام کرتا رہا ہے. اس کی ایکسپلینیشن لے لیتے ہیں. A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. سادہ الفاظ میں کہ اے کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے کہ اس نے اپنا مکان انشور کروایا، پہلے انشورنس کروائی اس کی، اور اس کے بعد خود ہی اس کو جلا کے تو انشورنس کی رقم کلیم کر لی. تو یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ الزام درست ہے کہ اس نے اس طرح کیا ہے یا یہ اس کی ان انٹینشنلی یہ وہ آگ لگی ہے گھر کو. تو یہ فیکٹ کہ اس نے مختلف انشورنس کمپنیوں کے ساتھ اسی طرح کے دوسرے گھر اپنے انشورنس کروا کے وہ بھی پہلے جل گئے تھے اور اس نے ہر انشورنس کمپنی سے انشورنس کی رقم کلیم کی تھی، یہ فیکٹ ریلیونٹ ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اس کی جو جلا کر انشورنس رقم وصول کرنے کی جو ایکٹ ہے یہ انٹینشنل ہے اور یہ ویسے نہیں جل گیا.
اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ اے کے اوپر الزام ہے کہ اس نے کاؤنٹر فیٹ روپیز، وہ پہلے والی آرٹیکل 27 والی مثال کہ کاؤنٹر فیٹ کوائنز یا نوٹس اس نے انٹینشنلی دیے کہ ان انٹینشنلی دیے. تو اگر اس نے پہلے بھی لوگوں کو اسی طرح دیے ہیں تو یہ واضح کرے گا وہ انٹینشنل کر رہا ہے، اس سے یہ غلطی سے یا نیگلیجنٹلی یہ معاملہ نہیں ہو رہا. اب ڈیئر ویئرز دیکھتے ہیں آرٹیکل 29. یہ سادہ سا ایک آرٹیکل ہے کہ ایگزسٹنس آف کورس آف بزنس وین ریلیونٹ. When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. یعنی کہ اگر یہ دیکھنا ہو، فیکٹ یہ ہو کہ کوئی پارٹیکولر ایکٹ جو ہے وہ جو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، تو وہ دیکھنا ہے کہ کیا کورس آف بزنس میں، عام روٹین میں یہ کام ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہوا ہوگا. اور یہ دونوں بزنسز یعنی کہ پرائیویٹ لوگوں میں بھی اور پبلک کے آفیسز جو ہیں ان میں بھی آتا ہے. اس میں السٹریشن اے اور بی دی گئی ہیں. اب اگر یہ ہو کہ کیا کوئی پارٹیکولر لیٹر جو ہے وہ ڈسپیچ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، تو اگر کسی کے اوپر یہ پروو کرنے کا برڈن ہو تو وہ اگر ثابت کرے کہ جی تمام لیٹر جو ہم ڈسپیچ کرنے ہوتے ہیں ہم نے آفس سے وہ اس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور ہم نے اس جگہ پہ رکھ دیے تھے اور اگلے کی ڈیوٹی تھی اس نے ڈسپیچ کر دیا تھا، یہ السٹریشن اے میں انہوں نے بتا دیا، تو سمجھا جائے گا کہ ہاں جی یہ لیٹر جو ہے وہ ڈسپیچ کر دیا. آگے آ جاتی ہے کہ پوسٹ آفس کی ڈیوٹی، جو پبلک آفس ہے، کہ اس نے سٹیمپ لگا کے پوسٹ کے تھرو بھیج دیا اور اگلے جس جگہ کے لیے وہ لیٹر ڈسپیچ کیا گیا تھا اس جگہ کے ایریا کی پوسٹ آفس کی سٹیمپ بھی اس کے اوپر موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیو کورس میں ڈسپیچ ہو گیا تھا. اس کو کہتے ہیں کہ ایویڈنس آف کورس آف بزنس وین دیر از اے کوسچن ویدر اے پرٹیکولر ایکٹ واز ڈن، دی ایگزسٹنس آف any course of business according to which it naturally would have been done is relevant fact. کہ جو کام ہونا ہے وہ کورس آف بزنس میں وہ نیچرلی ہونا ہی ہو. اب یہ صرف لیٹرز کی حد تک نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا ڈیئر ویورز سمجھنے کی بات ہے. لیٹرز کی مثال سے لے لیتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص کے اوپر الزام ہے کہ اس نے کسی کرائم کی کمیشن کی ہے اور کرائم جو ہے اس کی ایک خاص ڈیٹ مقرر ہے، اور وہ شخص کرائم کی جگہ کی بجائے کسی دوسری جگہ پر جہاں سے وہ کورس آف بزنس میں لیٹر ڈسپیچ کرتا ہے یا وصولی کے سائن کرتا ہے، تو یہ بات کہ یہ جس ڈیٹ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس تاریخ تو اس نے فلاں ایریا میں وصول کیا ہے، تو وہ ثابت کرے گا کہ یہ ڈیو کورس میں گیا ہے، تو ادھر جو اگلا کام ہوا ہے وہ بھی ڈیو کورس کے مطابق اس کی پریزنس کو شو کرے گا جس نے ریسیو کیا اپنے سگنیچرز کے ساتھ. اب ڈیئر ویئرز ڈیو کورس پروو کرنے کی سگنیفیکینس جو ہے وہ کن واقعات میں بڑی زیادہ ہو جاتی ہے. بہت ساری کمپنیز کے بزنس جو ہیں وہ آفر لیٹر جاتے ہیں اور ایکسیپٹنس کا آتا ہے، تو آفر کرنے کا ٹائم، ایکسیپٹ کرنے کا ٹائم، یا ایکسیپٹ کرنے کے بعد ایکسیپٹنس کو ریووک کرنے کا ٹائم یا ختم کرنے کا ٹائم کہ جی میں نے ایکسیپٹ تو کیا لیکن میں اب نہیں کرنا چاہتا، یا اگر کسی نے آفر کی ہے تو آفر کو ریووک کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. جس کو آفر کی گئی اس کے پاس لیٹر جب تک نہیں پہنچا اس سے پہلے اگر ریووکیشن کا وہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے. ان معاملات میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بڑی رقوم کے کیسز میں ڈیو کورس جو ہے وہ لیٹر کا جانا وہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور سارا کیس جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر ایک شخص آفر کرتا ہے اور اگلے کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ ایکسیپٹنس کر کے بھیج دیتا ہے اور ایکسیپٹنس اس کے پاس چلی جاتی ہے، بعد میں ایکسیپٹ کرنے والا ریووکیشن کر دیتا ہے. اب یہ جب ٹائم ہوگا کہ اس نے ایکسیپٹ کر کے آفر والے نے مال کی ڈیلیوری بھیج دی اور ایکسیپٹنس کرنے والا کہ جی میں نے تو ٹائملی اس کو اپنی آفر کو ریووک کر دیا تھا، تو یہ سارا کچھ طے اس طرح ہوگا کہ کون سا لیٹر ڈیو کورس آف بزنس میں سمجھا جائے گا
کہ یہ پہنچ گیا اور اس کے مطابق پھر یہ ان کی لائبلٹی اور رائٹ کی ڈٹرمنیشن ہوگی. تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے آرٹیکل 27، 28 اور 29 کی اسٹڈی ہوئی. نیکسٹ سٹنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آرٹیکل اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ